अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। इंतखाबात का अहम मरला आज अपने अंजाम को पहुंचा। इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने के फैसले सामने आना शुरू हो गए। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के अकाबरीन जो बाज़िद थे कि तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान के नजरिए को नहीं छोड़ेंगे, उनमें से अक्सरियतों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के खानदान यानी कि जैन कुरैशी और मेहर बानो के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुके हैं। परवेज लाई, उनकी अहलिया और मुनस लाई के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके। साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, शहराम तरकई, आतिफ खान, इन सब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके। इसके अलावा सिंध से बड़ी अजीब खबर आई कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनके बेटे के कागजात नामजदगी भी शायद मुस्तरद हो चुके और सरदार अख्तर जान मेंगल बलोचिस्तान से उनके कागजात नामजदगी भी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्तरद हो चुके हैं। फवाद चौधरी और उनकी अहलिया हिब्बा चौधरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद होने की इतलात है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके। इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, इन तमाम के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके। जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जंगीर तरीन अलीम खान समेत उनके जो मरकजी कायदीन हैं, तमाम के कागजात नामजदगी मंजूर होने की इतलात है। अब जब कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके या मुस्तरद हो चुके, इनका अगला मरला ये होगा कि जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके वो इनके खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। सियालकोट जिस पे बड़ी ले दे हो रही थी और सियालकोट के हल्के पे ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार की वालदा आमने सामने थी। उस्मान डार की वालदा और उमर डार की अहलियत दोनों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुके हैं और ये शुनीद है कि जिनके जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो कल अपीलें दायर करेंगे और इलेक्शन का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो इसका फैसला 10 जनवरी तक करेगा। उसके बाद हतमी लिस्ट सामने आएगी और फिर 13 जनवरी तक इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अकाबरीन का यह कहना है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की जो ज्यादातर वजूहात है, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा जो है उनको थ्रेट किया गया या उनके साथ उनको नहीं ओपनली जाने दिया गया ताकि कागजात नामजदगी को वेरीफाई करवा सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो उनके कागजात नामजदगी तो मंजूर हो गए, लेकिन इस बात की अभी तक क्लैरिटी नहीं आई कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी तो किस हद तक होगी, कौन कौन से हलकों में होगी, सूबाई हल्के कौन से होंगे और कौमी असम्बली के हल्के कौन से होंगे। तहरीक इंसाफ अभी भी इस बात पर पुरअज़्म है कि उनके अकाबरीन के कागजात नामजदगी भले मुस्तरद हो गए हों, लेकिन उन्होंने एक एक हल्के से मजीद बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और वो बाकायदा इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। वो इस बात पर भी पुरअज़्म है कि वोटर उनको सपोर्ट करेगा और इस तरह की विक्ट्री आएगी कि लोग रिजल्ट से हैरान हो जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? क्या तहरीक इंसाफ को अदलिया से रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? बल्ला मजीद जो उसका फैसला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई, क्या बल्ला जो है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? ये तमाम की तमाम पॉलिटिकल सूरत हाल जो है इसको अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा हर जमात अपना अपना नैरेटिव पेश कर रही है और हर जमात अपनी अपनी चीजें सीधी कर रही है, लेकिन लगता यह है कि जो मैच्योर पॉलिटिकल सिनेरियो है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, वो टारगेट के ऊपर हिट कर रहे हैं और अपनी अपनी नशिस्तें, अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्लियर करवाने के लिए तगदो कर रहे हैं। ना सिर्फ इन तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुई उसका क्या आउटफॉल आएगा, जो मंजूर हुआ उसका क्या इंपैक्ट आएगा और इलेक्शन की सेंसिटिविटी और स्ट्रेंथ का क्या सूरत हाल होगी, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी शाइस्ता खोसा साहिबा, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और लतीफ़ खोसा साहब जो माहिर कानून है और NA 122 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बहू भी हैं। वेलकम शाइस्ता खोसा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पहले बताएं कि कागजात नामजदगी आप जमा करवाने गई थी तो आपको भी पंजाब पुलिस ने शायद गिरफ्तार किया था, वो क्या माजरा था, जरा उस पर रोशनी डालें। और कागजात नामजदगी किसकी जमा करवाने गई थी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए गई थी, नॉमिनेशन पेपर, और अभी उन नॉमिनेशन पेपर्स पे पार्टी का भी मेंशन नहीं था, इंडिपेंडेंट ही मेंशन था कि स्क्रूटनी तक हम देखना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में जो है एक मिनी कर्फ्यू की हालत है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ तो हमें कहीं दिखने को मिल नहीं रहा।
ہم ایک رول آف لا کے بارے میں سنتے تھے لیکن ابھی رول آف لا ہمیں کہیں دکھ نہیں رہا. لیکن میرے ساتھ میری لائرز کی ٹیم بھی موجود تھی اور جیسے ہم RO کے آفس کے باہر گئے تو وہاں پہ بہت سارے پولیس کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میری جو آتھورائز پرسنز تھے لائرز تھے وہ فارمز لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جی نامینیشن پیپر سبمٹ کرنے ہیں. تو انہوں نے پہلے جو فارمز کھول کے دیکھے, کھول کے دیکھنے کے بعد میرا نام پڑھا, نام پڑھنے کے بعد کہا کہ میڈم کہاں پہ ہیں. تو انہوں نے کہا جی میڈم صاحبہ گاڑی میں بیٹھی ہیں. انہوں نے کہا جی میڈم صاحبہ گاڑی میں بیٹھی ہیں, یہ لطیف کھوسہ صاحب کی بہو ہیں. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اچھا میڈم صاحبہ کو 2 منٹ کے لیے بلائیے. تو مین وائل ایک میرا کلیگ جو ہے وہ آیا, انہوں نے کہا میم وہ آپ کو بلا رہے ہیں, اور مین وائل وہ خود واک کرتے ہوئے میری گاڑی کی طرف آ گئے. میں نیچے اتر آئی, میں نے پوچھا, میں نے کہتے میڈم آپ نہیں, جی جی میں نے پوچھا تو کہتے میم آپ نہیں جائیں گی. میں نے کہا نہیں میرے لائرز جائیں گے. تو دے سیٹ کہ میڈم آپ خود جائیں نا. اور اتنے میں پھر وہ دوسرے ہی لمحے ایک دم کہتا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا, سب کو پکڑ لو, سب کو پکڑو. موبائل وین باہر کھڑی تھی, اتنے میں اندر گیٹ سے جو ہے لیڈی کانسٹیبلز آ گئی اور لیڈی کانسٹیبلز نے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ میڈم چلیے. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ میڈم آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, پلیز کوآپریٹ کیجیے, آپ بیٹھیے. میں بیٹھ گئی. میں نے پوچھا, میں نے کہا کہاں لے کر جا رہے ہیں, کیا آپ کے مقاصد ہیں, کس وجہ سے مجھے اریسٹ کیا ہے, کچھ بتائیں گے, میں خود بھی لائر ہوں. تو یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے جو آپ یہ طریقہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میڈم آپ پلیز چلیے. مجھے لے کے چلے گئے ہیں تھانے پہ. آدھا گھنٹہ وہاں پہ بٹھایا, میری گاڑی کو بھی وہیں پر لے آئے, میرے سے موبائلز لے کے میری گاڑی میں رکھ دیے اور کہا کہ میڈم گاڑی کی چابی آپ لے لیں کیونکہ اس میں آپ کے بیگز اور باقی ایسیسریز ہیں. اور مین وائل آدھا گھنٹہ وہاں بٹھانے کے بعد پھر مجھے ماڈل ٹاؤن کے تھانے لے کر گئے. ماڈل ٹاؤن کے تھانے سے پھر مجھے گلبرگ کے تھانے لے کر گئے. گلبرگ کے تھانے سے نصیر آباد لے کر گئے, اور نصیر آباد سے فائنلی گھماتے گھماتے مجھے قصور کی طرف لے گئے. اور قصور جا کے انہوں نے مجھے SHO کے کمرے میں جا کے بٹھا دیا. میرے تمام لائرز, میرے ساتھ جانے والے تمام لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا, اور وہ بھی میرے ساتھ ہی ساتھ تھے. اور مین وائل وہاں پہ جا کے بٹھا دیا, اور وہاں پہ میں کوئی 2-3 گھنٹے جو ہے وہاں پہ بیٹھی رہی. اور میں نے بارہا پوچھا کہ جی مجھے گرفتار کرنے کا کیا مقصد ہے, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. اور مین وائل میرے ہسبینڈ کا. شائستہ یہ بتائیں کہ آپ کے کاغذات نامزدگی فائنلی جمع ہوئے یا نہیں ہوئے, اور اس پہ بھی کمنٹ کیجئے کہ ایک ہی حلقہ ہے NA 122 لطیف کھوسہ صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں اور خرم لطیف کھوسہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں, کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے کل کا یہ واقعہ ہے, پرسوں کا واقعہ ہے. پرسوں ہمارے آفس میں کوئی 3:30 بجے کے قریب کوئی 30 سے 35 پولیس والے وہ ہمارے پورے آفس کو, جو کہ ٹرنر روڈ پہ ہے, بالکل ہائی کورٹ کے پاس ہے, اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. دیکھیے آپ وکیل کے دفتر کے باہر نہیں آ سکتے, اور کیا پرپز ہے وکیل کے دفتر کے باہر آنے کا, ٹھیک ہے, یا تو کوئی مقصد ہو نا, وہاں پہ کوئی اشتہاری بیٹھا ہو, کوئی بیٹھا ہو, ٹھیک ہے. اور وکیل ساحل تو وکیل کے دفتر میں آئے گا, وہ اپنی مشکل لے کر آئے گا, آپ کو وکیل کے دفتر سے آپ اسے نہیں لے سکتے. وکیل کے دفتر کے باہر 35 لوگوں کا آ جانا اور ان کا کوئی مقصد بھی نہ ہونا, اور میرے ہسبینڈ کا باہر جا کے پوچھنا, اور پھر ظاہری بات ہے ان کا کانشیس ہونا بنتا ہے کہ اس سے پہلے میری مسز کو اریسٹ کیا, ابھی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, تو آپ کے کیا مقاصد ہیں, آپ کے کیا آپ چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے, اور تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کی کاغذات منظور ہو گئے ہیں, ان کی انتخابی مہم کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی وغیرہ بن گئی ہے اور انتخابی مہم چلانے کے لیے پرعزم ہے کھوسہ صاحب بھی اور آپ لوگ بھی؟ دیکھیے میں آپ کے چینل کے تواسط یہ بالکل کلیئر کٹ بتانا چاہوں, اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم گھبرا گئے ہیں, ہم ڈر گئے ہیں, یا ہم کمپین نہیں کریں گے, یا ہم اس طریقے سے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے, تو خدارا ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے خون کے اندر, ہمارے خمیر کے اندر یہ سب کچھ ہے. ہم گھبرانے والے لوگ قطعاً نہیں ہیں. آپ نے میرا روکا, آپ نے میرے ہسبینڈ کا روکا. اب جو ہے سردار صاحب جو ہے نہ صرف 122 سے لڑ رہے ہیں, 127 سے بھی لڑ رہے ہیں. ان کے دونوں حلقوں سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور دونوں حلقوں سے وہ لڑیں گے.
اچھا تو یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہو گئے میاں والی سے بھی، لاہور سے بھی، اور دیگر جو پولیٹیکل اکابرین ہیں تحریک انصاف کے، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز کا خاندان، چودھری پرویز لائی کا خاندان، ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کا؟ وہ الیکشن میں تو اب نہیں رہے. دیکھیے الیکشن میں نہیں رہے لیکن پارٹی تو انہی کی ہے، انسٹرکشنز تو انہی کی چلیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ انہیں کب تک اس ٹھیک. طریقے سے روکیں گے؟ آج روک لیں گے، کل کو وہ ضمنی میں آ سکتے ہیں، اور طریقے ہیں بہت سارے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو میرے پاس ابھی تک انفارمیشن آئی ہے، اس انفارمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے 381 لوگوں کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے صرف اچھا. 41 اور پی ایم ایل این کے صرف 36. تو خدارہ پاکستان تحریک انصاف کے 381 لوگوں کو آپ نے جو ہے میدان سے باہر نکال دیا ہے. تو اس طریقے سے کیا صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ اس طریقے سے رولز آف گیم سب کے لیے ایکول ہوں گے؟ اس طریقے سے آپ ملک میں آگے ایک نظام لے کے چلیں گے؟ ایسے نظام نہیں چلتا، بالکل نہیں چلتا. اس طرح سے الیکشن بھی نہیں ہوتے. آپ ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کے اگر آپ کہہ دیں کہ ہاں جی باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو سامنے لے آئیں اور ان سے جو بھی ریزلٹس آپ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں، عوام ماننے کو تیار نہیں ہے. عوام جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا شائستہ، آپ چونکہ ماہر قانون بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ قانونی معاملات میں آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، خرم لطیف کھوسہ ہوں، بانی تحریک انصاف ہوں، شاہ محمود قریشی کا خاندان ہو، پرویز لائی صاحب کا خاندان ہو، ان کے کاغذات نامزدگی کو اپیلیٹ فورم میں چیلنج کیا جائے گا اور وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ بالکل چیلنج کیا جائے گا جی، بالکل چیلنج کیا جائے گا، بالکل چیلنج کیا جائے گا. اور ہمیں عدالتوں پہ جو ہے وہ یقین ہے اور ہم ہوپ فل ہیں کہ ہاں جی ہمیں وہاں سے ریلیف ملے گا. بالکل چیلنج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ جو بلے کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے، آج الیکشن کمیشن نے اس میں بھی ریویو پٹیشن دائر کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں کہ جو حکم امتناعی دیا گیا تھا وہ اس کے اوپر اس کو سنا جائے دوبارہ. تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ بلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس رہے گا؟ دیکھیے بلہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ نشان کوئی بھی نہیں کھینچ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کر بھی لیں، آپ بلے کو لے بھی لیں، کھمبے کو بھی کھڑا کر دینا اور اس کے ساتھ خان کا نام ہو، تو اس کھمبے نے بھی جیت جانا ہے، اس کھمبے نے بھی اچھا. جیت جانا ہے. ابھی عوام جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ساری چیزوں کا حساب لے گی، اور اس کو صرف خان کے ساتھ محبت ہے. آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں، نشان کوئی بھی ہو، اگر جو ایک لیڈر، ایک اس کا نمائندہ اپنے حلقے میں جائے گا اور کہے گا کہ میں خان کا نمائندہ ہوں اور میرا یہ نشان ہے، تو اس نشان کو ووٹ پڑے گا. اچھا اب شائستہ کھوسہ بطور ماہر قانون، یہ نہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے یا آپ ان کی بہو ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کا تحریک انصاف میں شامل ہونا درست فیصلہ تھا؟ اس سے آپ کے خاندان کی مشکلات بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ اس فیصلے کو آپ انڈورس کرتی ہیں؟ دیکھیے آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے سے پہلے تک تو مشکلات تھی ہی نہیں. ٹھیک. پہلے تک مشکلات تھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے بعد ہمیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا ہے. لیکن جو صدار صاحب نے فیصلہ کیا ہے ہم اس پہ قائم ہیں، اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. حق اور سچ کو ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور حق اور سچ کے لیے اگر ہماری جانیں بھی قربان ہو جائیں تو میں کہتی ہوں ہمیں اس کا بھی جو ہے وہ ذرا رتی برابر دکھ نہیں ہے. اچھا شائستہ یہ بتائیے کہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست تھی، جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دے دیا اور اقلیتوں کی جو ترجیح فہرست تھی وہ آپ لوگوں کی انٹرٹین ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے اس ٹائم؟ کیا پروسیجر ہے؟ الیکشن کمیشن میں آپ نے فہرستیں دی ہیں یا دینی ہے یا نہیں دی ابھی تک؟ اس کا کیا ہوا ہے؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو الیکشن کمیشن کو اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ نشان بھی ڈال دینا چاہیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹوں کی جو لسٹ ہے اس کو بھی انٹرٹین کرنا چاہیے تھا. لیکن نہ نشان ویب سائٹ پہ ڈالا گیا، نہ لسٹوں کو انٹرٹین کیا گیا، نہ ان خواتین کی کوئی اسکروٹنی ہوئی ہے، ان کو قطعاً کوئی انٹرٹین نہیں کیا گیا. ایون لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ بھی ہے
جو کہ ابھی سب جوڈس ہے اور چل رہی ہے, اور آج الیکشن کمیشن کو اس میں جواب دینے کے لیے بھی بولا گیا, ٹائم انہوں نے مانگا تھا. تو لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی کو آپ ایک نشان سے بھی محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے امیدواروں کو بھی توڑ رہے ہیں, ان کے امیدواروں کے تصدیق کنندہ تائید کنندہ کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, اسٹرانگ لوگوں کو جو ہے الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خواتین کی لسٹ کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. سو ایک پارٹی کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ گھیرا تنگ ہوتا نظر نہیں آتا, وہ 8 فیب کو ریزلٹ کی صورت میں جو ہے وہ نظر آئے گا آپ کو. آخر میں شارٹ کومنٹ کیجئے گا, این 122 نواز شریف مد مقابلہ لطیف کھوسہ صاحب کے رزلٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دور دور تک نواز شریف کو یا دور دور تک این 127 میں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی, صرف اور صرف اچھا, پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ. شائستہ کھوسہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, آپ نے شائستہ کھوسہ صاحبہ کی گفتگو سنی, جو ان پہ بیتی وہ اور کس طریقے سے کاغذات نامزدگی ان کے خاوند کے مسترد ہوئے اور ان کے جو سسر ہیں ان کے لطیف کھوسہ صاحب کے وہ منظور ہوئے. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان سے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے فیاض الحسن چوہان, ترجمان استحکام پاکستان پارٹی. السلام علیکم چوہان صاحب. وعلیکم السلام. چوہان صاحب, ویلکم ٹو شو. سر, یہ بتائیں کہ کاغذات نامزدگی آج مسترد اور منظور ہونے کا مرحلہ مکمل ہوا. استحکام پاکستان پارٹی کے تمام اکابرین کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں یا کسی کے مسترد ہوئے ہیں بشمول آپ کے؟ مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں اپنے حلقے میں بزی ہوں. میں نے تو ابھی پراپر طریقے سے آج کا دن ٹی وی بھی نہیں دیکھا, بس اڑتی خبریں سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں کہ وہ سارے کے سارے مفرور اور اشتہاری, ان ساروں کی جناب کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں, جن کو یہ غلط فہمی اور خوش فہمی تھی کہ وہ ریاستی اداروں کو اور ریاست کو اور عدالتی اداروں کو چکمہ دے کر, دھوکہ دے کر, عیاری مکاری اور چلاکی کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کر لیں گے, اور اس کے بعد جناب حلف اٹھا کے ایم این اے ایم پی اے بھی بنیں گے, اور جناب عدالت کے اور ریاست کے سینے پہ مونگ بھی دلیں گے. ان کی یہ غلط فہمی تھی, تو آج ریاست نے جو ہے وہ غلط فہمی دور کر دی ہے. ان میں سے جتنے اشتہاری تھے, جتنے جناب پروکلیم افینڈر کا جن کے اوپر دفعہ لگی ہوئی تھی, وہ سارے کے سارے جناب ریجیکٹ ہو گئے. میرے تو کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے تھے آج سے 3 دن پہلے, اور باقی بھی میرا خیال آئی پی پی کے سب تحریر کے ہوتے ہیں. ٹھیک. چوہان صاحب, یہ شاید کم و بیش وہی سارے اکابرین تھے جو کچن کیبنٹ کا حصہ رکھتے تھے, جو کچن کیبنٹ تھے بانی تحریک انصاف کے, اور آج تک یہ سوچ رہے تھے کہ شاید الیکشن کنٹیسٹ کر کے اور بڑی وکٹری ہوگی اور تحریک انصاف حکومت میں آ جائے گی. مقافات عمل کا شکار ہے. نہیں سر, اصل میں ان کا ذہن خراب کر رہی ہیں ملک دشمن ایجنسیاں ہیں, کہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ جبران الیاس, جو ایک امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے اندر ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہے, اور اس کا ڈپٹی ہیڈ سوشل میڈیا ٹیم کا ان کا ہے عمران غزالی, وہ بھی امریکہ کی خفیہ ایجنسی میں ایز اے اہلکار جناب کام کر رہا ہے. ان دونوں کی سرپرستی میں اور پیچھے جناب ٹیک ہے ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کی, اور اسپیشلی اسرائیلی موساد کی اور انڈین را کی. اچھا. وہ ان کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کر کے, اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی, جھوٹ کا, فراڈ کا, فریب کا, ہر روز ہزاروں جھوٹی خبریں چلا کے انہوں نے پاکستان کی عوام, اپنے ووٹرز, اور اسپیشلی یہ جو مفرور اور یہ اشتہاری تھے جو قائدین, ان کا دماغ خراب کیا ہوا تھا. یہ ہر روز رات کو یہ سوچ کے سوتے تھے کہ صبح سابق چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے لگے ہیں, اور ہر چیز اوکے ہے, ہر چیز گڈی گڈی ہے, اور معاملات سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. سلسلہ فیضیہ کے جناب کیا کہتے ہیں فوار, اور سلسلہ فیضیہ کی جناب کیا کہتے ہیں چشمے, وہ پھوٹنا شروع ہو جائیں گے دوبارہ. وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے, نہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سبمٹ کر رہے تھے, نہ قانونی معاملات کے اندر اپنے آپ کو شریک کر رہے تھے.
اور مفروری کے عالم میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ الیکشن لڑ بھی لیں گے اور جیت بھی لیں گے. تو یہ ان کی غلط فہمی تھی, کیونکہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کو لیکن چوہان صاحب آپ تو اس پارٹی کو اندر سے جانتے ہیں, ہم نے بھی اس کو بڑا کور کیا. یہ انہوں نے اپنے جو ڈیفرنٹ جو عہدیدار ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا رکھے ہیں. اگر مین ٹاپ لیڈرشپ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو بھی گئے ہیں تو نیچے ان کے پاس آپشن تو ہوگا, کانسٹیچوئنسی تو خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سر جی یہ جو مرضی کرے, چاہے یہ سیکنڈ ٹیئر کو دے, تھرڈ ٹیئر کو دے, پاکستان کی عوام کو ان کے جھوٹ کا, ان کے فراڈ کا, ان کے فریب کا اندازہ ہو چکا ہے, اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کی جتنی سوشل میڈیا کے اوپر ناچ کود ہے وہ 100% جھوٹ کے اوپر, فیک نیوز کے اوپر, دھوکہ دہی کے اوپر مبنی نیوز کے اوپر ہے. کبھی یہ اداروں کو, کبھی اداروں کے سربراہوں کو, کبھی عدالتوں کو, کبھی عدالتوں کے سربراہوں کو, کبھی ججز کو, ہر روز ایک جھوٹا پروپیگنڈا. اب آپ دیکھیں نا, 6 دن سے ان کو ریلیف مل رہا تھا تو اس وقت یہ لڑیاں ڈال رہے تھے, اب ان کو ڈنڈا چڑھنا شروع ہوا ہے. اب آپ دیکھیے گا طوفان بدتمیزی الیکشن کمیشن کے خلاف اور ہائی کورٹ کے ٹریبونل کے خلاف انہوں نے شروع کر دینا ہے. تو بیسیکلی پوری پاکستان کی عوام اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو بدتمیز اور بد تہذیب بنا دیا ہے. وہ لاٹ تیار کی ہے. لیکن چوہان صاحب, لیکن چوہان صاحب آپ ان کو سمجھتے ہیں میڈیا کی اسٹریٹجی کو ان کی, لیکن دیکھیں اسی طرف سبھی کو کاؤنٹر نیریٹو پروڈکٹیو بات تو نہیں آ رہی نا, کوئی میڈیا اسٹریٹجی نہیں آ رہی کہ ان کا دفاع کیا جائے یا ان کا جواب دیا جائے. ان کا جب دل چاہتا ہے وہ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں, اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں, کسی ججز کے خلاف, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, کسی بھی پارٹی کے کابرین کے خلاف. تو جو ان کو کاؤنٹر کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی تو سامنے نہیں آ رہی. اس میں کس کا فالٹ دیکھتے ہیں؟ بات یہ سنیں نا, دیکھیں پاک فوج ایک ادارہ ہے, دفاعی ادارہ ہے, وہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دفاع کے اندر مصروف ہوتا ہے. پوری پاکستانی قوم پریشان ہے, سارے ادارے پریشان ہیں. پاکستان کے اندر نہ تہذیب رہنے دی, نہ تمدن رہنے دیا, نہ اخلاقیات رہنے دیا, نہ پاکستان کے اندر شرافت رہنے دی. سوشل میڈیا کو استعمال کر کے دیکھیں ان کی یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوئی. آج سے 2 دن پہلے 59 سیکنڈ کی ایک سپیس کی ویڈیو سامنے آئی. سپیس ہو رہی ہے وہی خلیل جبران, وہی جناب آپ کا محیط یوسف, محیط پیرزادہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جو امریکن CIA کے سامنے بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, سوال پوچھ کے, اور اس طرح کی, اور باقی پوری کی پوری PTI کا آفیشل جتنے جناب آپ کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ بیٹھ کے درس کیا دیا جا رہا ہے کہ رضوان عرف رضی دادا جو آپ کا کوئی صحافی ہے ان کو, اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کو جو PTI پر تنقید کرے ان کو ننگی اور گندی گالیاں جا کے ان کے ٹائم لائن پہ دی جائے, جو ہو رہا ہے 2 سال سے ہو رہا ہے. اب یہ کیا تربیت ہے؟ کیا یہ تربیت فیاض چوہان اپنی ٹیم کو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا IPP اپنی سوشل میڈیا تنظیم کو کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ہاں اچھا چوہان صاحب اگر کانسٹیچوئنسیز کی بات کریں تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کافی تگ و دو میں ہے کہ تحریک انصاف کی سپورٹ انہیں مل جائے اور وہ الیکشن جیت جائے. پہلے بھی وہ تحریک انصاف کی سپورٹ سے الیکشن جیتے. شیخ رشید صاحب کا الیکشن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تو سر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں. ان کے کاغذات, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ تو ابسکانڈر نہیں تھے, ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے, ان کو ابسکانڈر نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو, ان کے کاغذات سیاسی حوالے سے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. انہوں نے 22 کنال کی یا 22 ملے کی کوئی جگہ تھی چکوال میں, وہ اپنی جائیداد اس میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ہوئی تھی. تو یہ تو بڑا سویئر جناب یہ ہے. اور اس پہ تو پناما میں جتنا یہ جناب آپ کی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے خلاف جتنا سزائیں ہوئیں وہ یہی جائیداد چھپانے کے حوالے سے تھی نا. تو اپنے کاغذات نامزدگی یا سالانہ گھٹوارے جو MNA MP اور سینٹر جمع کرواتے ہیں, اگر اس پہ آپ اپنی کسی جائیداد کو آپ نہیں شو کریں گے تو اس پہ نااہلی ہے. یہ تو تاریخ ہے, یہ تو آئین اور قانون ہے. اچھا وہ اس پہ میرا خیال رکھیں گے. چوہان صاحب اس راز سے بھی پردہ اٹھائیے کہ جس وقت استحکام پاکستان پارٹی کی لانچنگ ہو رہی تھی تو فواد چودھری صاحب واز دیئر, لیکن وہ خیر منہ چھپائے پھر رہے تھے, اور آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں باضابطہ شامل نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد وہ کیسز کی نظر ہو گئے. یہ فواد چودھری صاحب کیا کریکٹر ہیں جی؟ ان کی سیاست کیا ہے کہ یا کھل کے استحکام پاکستان پارٹی میں بھی نہیں آ رہے ہیں, تحریک انصاف چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہیں, کیا معاملہ کیا اندر کا؟
سر میں پچھلے 4 مہینوں میں 20 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ زیادہ سیانے ہیں، وہ بہت چلاک ہیں، وہ بہت ٹھیک تیز ہیں. تو جو سیاڑا ہوتا ہے نا وہ کوڑے کے ڈھیر پہ گرتا ہے. اب جو ان کے حالات ہوئے ہیں، ہوں اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلے کر کے ریلیف لے کر باہر آئے، حالانکہ پوری تحریک فساد فی الارض اس میں ہوں شیخ رشید اور فواد چودھری ان کا بنیادی رول تھا. یہ بڑھاوا دینے والے، ہوں یہ ہلہ شیری دینے والے، یہ سسٹم کو خراب کرنے والے، یہ سمیاں توڑوانے والے، یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کو پٹھے سیدھے مشورے دینے والے، یہ جناب آپ کے ہوں حکیم جناب اور ارسطو اور سقراط اور بقراط اور افلاطون اور جعلی نیوز بنے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود ہوں اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریلیف دیا، یہ کمٹمنٹ کر کے آیا جناب کہ ٹھیک ہے جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ہوں باہر آ کے انہوں نے ہوں یورپین ممالک کے اور عرب ممالک کے سفیروں کو ملنا شروع کیا اور انہیں ہوں موٹیویٹ کیا کہ پاکستان کی معاشی، پاکستان پہ پابندیاں لگائیں. جتنی یورپین اور امریکہ اور برطانیہ کے جناب ممالک کے سفیر تھے کہ جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تحریک انصاف پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنی اپنی حکومتوں کو کہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر معاشی پابندیاں لگائیں، انہیں مجبور کریں کہ وہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کو ریلیف دیں. یہ تو سرین غداری تھی ملک کے ساتھ، یہ تو سرین غداری تھی. ہوں جن سفیروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ٹھیک ان میں سے کچھ نے جا کے ڈائریکٹ پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو بتا دیا. اس کے بعد پھر ہوں چراغوں میں روشنی نہ رہی. اب پیشی پہ آتے ہیں، نہ مسز ہوں ان کی وکٹری کا نشان بناتی ہے، نہ وہ خود وکٹری کا نشان بناتے ہیں. پہلے تو ایک جناب کیا کہتے ہیں وہ نورا کشتی ہوتی تھی، گرفتاری ہوتی تھی جناب ہر ہوں روز 50 دفعہ، تو وکٹری کا نشان نہیں ان کا ختم ہوتا تھا، نہ مسز کا نہ ان کا. تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے ہوں کہ جناب اب ریاست ان سے پورا حساب کتاب لے رہی ہے. تو یہ زیادہ ہوں سیاڑے ہیں تھوڑے سے. تو چوہان صاحب یہ بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کی بات کریں تو بالخصوص جو راول پنڈی ہے، سٹی ہے یا راول پنڈی ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو کیا صورتحال ہے استحکام پاکستان پارٹی کی؟ اور اگر تحریک انصاف بلے کے ساتھ یا بلے کے بغیر انتخابات میں اترتی ہے، ہر حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کرتی ہے، تو اس سے کس حد تک استحکام پاکستان پارٹی کے ووٹ بینک کو ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ سر پنڈی سے تو استحکام پاکستان پارٹی کا صرف میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں. ضلع سے جناب ٹھیک ہے. سرور خان صاحب ہیں، اور انشاءاللہ ہوں اللہ پاک کی کرم سے، نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، دونوں جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کی نون لیگ کے ساتھ بڑی نشستیں چلیں، گفتگو ہوئی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ابھی تک رزلٹ کیوں سامنے نہیں آیا؟ آ جائے گا 3 سے 4 دن کے اندر آپ کو رزلٹ آ جائے گا. تقریباً 14 سیٹوں پہ قومی کے اور 25 سے 30 کے درمیان جناب صوبائی سیٹوں پہ انشاءاللہ. اچھا یعنی کہ یہ بات طے ہوئی 14 قومی اور 25 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ اناؤنس ہو جائے گی. بس اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا انشاءاللہ جناب ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، اور نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جناب الیکشن میں آئیں گے. اور یقینی طور پہ چوہان صاحب کی سیٹ پہ اور سرور صاحب کی سیٹ پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اللہ پاک کرم کرے گا جی، کیوں نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ ورکنگ پہ لگی ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی کے بھی کوئی دیکھ رہے ہیں چانس اس کو بن رہا ہے کہ اس کو سندھ مل جائے گا، اس کو اور کیا چاہیے. باقی وہ اپوزیشن میں ہوگی، اچھا وفاق کے اندر وہ اچھا اپوزیشن میں ہوگی. ہاں یعنی کہ یہ بھی طے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی. اپوزیشن میں بیٹھے گی نا، بیچاری کیا کرے جناب. پنجاب کے اندر کوئی ہے اس کی بیچارے کی فوٹنگ کوئی نہیں ہے، کے پی کے میں کوئی نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی نہیں ہے، سندھ میں بھی بس اسی طرح ہی ہے جناب. لیکن بہرحال وہ اس پہ راضی ہے، چلو چوتھی دفعہ سندھ مل جائے ان کو. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو اس وقت ایم کیو ایم جو ہے نا وہ پچھلی دفعہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے تحریک انصاف نے کوئی 7-8 سیٹوں پہ نقب لگا دی تھی. اب تو وہ ان کو وہاں سے کوئی ایک سیٹ بھی نہیں مل رہی. تو ایم کیو ایم اگر کوئی اچھے ایم سیٹیں کیو لے ایم کو جاتی ہے 22-25 سیٹیں، تو پھر تو قومی کی اور اسی طریقے سے 60-70 صوبائی کی اگر وہ لے گئی. دوسری طرف آئی پی پی بھی وہاں پہ تقریباً 40 کے قریب سیٹوں میں اپنے کینڈیڈیٹ لا رہی ہے. تو اچھا دیکھو کیا صورتحال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم وہاں سے اچھی سیٹ لے سکے گی؟
دیکھیں پچھلی دفعہ تحریک انصاف کی تو سارے ٹکٹ اسٹیبلشمنٹ نے فائنل کیے تھے، جس کو یہ آنکھیں دکھاتے پھر رہے ٹھیک ہیں، ہو گیا، جس کو کہتے ہیں کہ تیرا ٹھیک ہو باپ گیا. بھی دے گا آزادی، کہ نعرے لگا لگا کے پوری پاکستانی قوم ہوں. کو ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کے مطابق پاک فوج کے اور اس کے خلاف کیا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے سارے ٹکٹ فائنل کیے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے کراچی سے ان کو جناب سارا جتوایا تھا، ورنہ ان کی شکلیں ہیں وہاں کے جو ان کے جو ایم این اے کے جناب بندے ہیں زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بن سکتے، زندگی میں کبھی انہوں نے اصلاحی ٹھیک کمیٹی ہو گیا، کی جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن نہیں لڑا ہوا. ٹھیک ہو گیا. چوہان صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیاض الحسن چوہان صاحب، اگر تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آزاد حیثیت میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور منظور ہو گئے اور وہ آپ سے رابطہ کریں کہ استحکام پاکستان پارٹی انہیں آن کر لے کسی بھی حلقے سے، تو کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں اگر تو ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ الیکشن ہمارا ہوا کہ جو 100% جو ہے نا وہ اس کے مطابق ہی ہوگا پنجاب کے اندر، تو اب تو پاسبل نہیں ہے. لیکن الیکشن جیتنے کے بعد یہ اب آپ کے پروگرام کے اندر میں بڑا کھل کے کہہ دوں، پہلے بھی میں نے پچھلے 2 دنوں میں 2-3 پروگراموں میں کہا ہے، لیکن آپ کے پروگرام میں کھل کے کہہ دوں کہ تقریباً کوئی 40-50 کے قریب آزاد آپ کے صوبائی اسمبلی کے اندر اور تقریباً اتنے ہی قومی کے اندر آپ کے جناب الیکٹ ہوں گے جو حالات نظر آ رہے ہیں. وہ جو اچھا، آزاد الیکٹ ہوں گے پنجاب کے اندر، ان میں سے آدھوں کا جوائننگ جناب آئی پی پی کے اندر ہوتی نظر آئے گی اور آدھوں کی نون لیگ کے اندر. یہی قومی اسمبلی کی صورتحال ہوگی. اچھا. تو اس وقت تو یہ ساری سچویشن بن سکتی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ تقریباً سارے معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں، بس 2-3 دن تک اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور اب تو کچھ نہیں ہو تو سکتا کہ چوہان کوئی صاحب آزاد آئے. تو چوہان صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آزاد اتنی بڑی تعداد میں جیت کے سامنے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پہ کنونس ہیں کہ بلہ جو ہے وہ بیلٹ پہ نہیں ہوگا؟ اللہ نہیں ہوگا جی. آپ مجھے بتائیں کہ جس اچھا. بلے سے آپ کے ایم عالم کا طیارہ توڑا گیا، جس طیارے کو انڈین فضائیہ نہیں چھو سکی، دشمن کے طیارے نہیں چھو سکے، جس بلے سے کیپٹن کرنل شیر خان کے اور شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا، جس بلے کے اوپر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی وردیوں کو اٹھا کے پوری پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ جناب سوشل میڈیا پہ تزہیر کی گئی، جس بلے سے جو ہے وہ پورے پاکستان کے ہیروز کی تصاویر کو توڑا گیا، وہ بلہ تو سیمپل آف ہیٹرڈ ہے، وہ تو قابل نفرت ہے. وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے قومی جنرل الیکشن کے اندر جو ہے ایک سیمپل، یہ تو ایک میں نظریاتی پہلو بتا رہا ہوں جس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے. لیکن الیکشن کمیشن جن ٹیکنیکل بنیادوں پہ کر رہی ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے. دیکھیں آپ نے پہلے تو 1.5 سال لیٹ آپ نے الیکشن کروایا، وہ بھی آپ کو الیکشن کمیشن نے اجازت دے دی. یہ بھی ایک غلط بات تھی کہ کیوں اجازت دی الیکشن کمیشن نے. آپ نے 1.5 سال تک الیکشن کیوں نہیں کرایا؟ 1.5 سال آپ تحریک فساد فی الارض برپا کرتے رہے پاکستان میں، پاکستان کے جغرافیے کو اور پاکستان کی سوورنٹی کو اور پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے پہ آپ لگے ہوئے تھے، لیکن اپنا لیگل کوڈل ریسپانسبلٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ آپ پورا نہیں کر رہے. اچھا پھر اس کے بعد جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو چیف آرگنائزر ہے وہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کو جناب ریکمینڈ کرے گا اور نامینیٹ کرے گا. یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر کروائے گا اس کی نامزدگی اس پارٹی کا چیف آرگنائزر کرے گا. اب آپ کا چیف آرگنائزر ہی کوئی نہیں ہے اور آپ نے راتوں رات جناب ایک نیاز احمد نیاز اس کو آپ نے چیف الیکشن کمشنر بنا دیا، اور جو پہلے آپ کے جمال اکبر انصاری تھے ان کو آپ نے جناب کھڑے لائن لگا دیا. پھر آپ کے الیکشن ایکٹ 2017 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی چیف الیکشن کمشنر کسی پارٹی کا بنے گا وہ 5 سال تک اپنے عہدے پہ رہے گا. یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے یک دم اس کو کہاں سے ہٹا دیا جمال اکبر کو؟ اس طرح کی 7500 تو آپ نے وائلیشن کی ہوئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی بھی اور اپنے آئین کی بھی، جو پارٹی کا آپ کا اپنا ترمیم شدہ آئین ہے. تو جناب الیکشن کمیشن نے تو آئین اور قانون کے مطابق سارا فیصلہ کیا ہوا ہے.
لیکن یہ کیا معاملہ ہے، اس سے بھی پردہ اٹھائیے کہ اکبر ایس بابر فورن فنڈنگ کا کیس لے کے جاتے ہیں اور وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے، ان کی کیا کچھ کردار کشی نہیں کی گئی، وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی وہی پٹیشن اور ان کے ساتھ باقی بھی اکابرین گئے، الیکشن کمیشن اسلام آباد میں فیصلہ الیکشن کمیشن دیتا ہے اور اس کو چیلنج پشاور ہائی کورٹ میں کیا جاتا ہے اور وہاں سے حکم ابتدائی مل جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ پچھلے سال اپریل میں 2 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس کو چیف جسٹس اطہر من اللہ جو اس وقت جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، وہ اس وقت چیف جسٹس تھے، وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی کورٹ کسی بھی آئینی ادارے کو پابند نہیں کر سکتی ٹائم بار کے حوالے سے، ٹائم لائن کے حوالے سے، کہ اتنے ٹائم کے اندر ٹھیک ہو گیا، اس سے متعلقہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ کیا جائے یا وہ ٹھیک فیصلہ ہو گیا، کرے. کوئی پابند نہیں کر سکتی، نہ نیب کو، ٹھیک ہو گیا، نہ الیکشن کمیشن کو، کسی کو پابند نہیں کر سکتی کہ آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہر حال میں فیصلہ کوئی دینا ہے. یہ اس کی رولنگ موجود ہے. لیکن پشاور ہائی ٹھیک ہے، کورٹ کے جج ایک دفعہ جناب فیصلہ دیتے ہیں کہ ایک دن کے اندر جناب ان کے پٹیشن کا فیصلہ کریں الیکشن کمیشن کو. ایک وہ وائلیشن تھی. پھر اس کے بعد یہ ایک ہسٹری ہے کہ پشاور ہائی کورٹ، کوٹا ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ، یہ تینوں کوئی بھی آئینی پٹیشن، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، وہ سنگل بینچ سنتا ہی نہیں ہے. یہ قانون نما روایت ہے. وہ ہمیشہ ڈویژن بینچ سنتا ہے جو 2 رکنی یا 3 رکنی ہوتا ہے. اب انہوں نے سنگل بینچ نے جناب پشاور ہائی کورٹ کے آپ کی کانسٹیٹیوشنل جناب پٹیشن سن لی، اس پہ سن پھر جو کچھ ہوا. تو اب ابھی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ وہ آئیں گے. وہ 2 تاریخ کو انہوں نے رکھی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن اپنی پوری کیس لے کے گیا ہوا ہے. جیسے لاہور ہائی کورٹ کو سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ کا کوئی کام نہیں پڑتا کہ آپ الیکشن کے معاملات میں الیکشن کمیشن کے رستے میں کوئی ہرڈل، بیریئر یا آبسٹیکل کھڑا کریں، اسی طریقے سے وہاں سے بھی امید ہے کہ رولنگ آ جائے گی. وہ پشاور ہائی کورٹ کو بھی سمجھا دیں گے کہ بھائی جان اپنے دائرہ اختیار کے اندر آپ رہیں. شاہد صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی سافٹ کارنر ہو جہانگیر ترین صاحب کے سینے میں، یا ریکنسلیشن ہو جائے جو تحریک انصاف کے اکابرین معافی تلافی کے حوالے سے، کیا کوئی ایسا کوئی سافٹ کارنر آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے ریاست کے خلاف ساری جدوجہد کی، انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف جدوجہد کی، انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف جدوجہد کی. 9 مئی کو 250 مقامات پہ سول اور ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے ہوئے. 6 جنوری 2021 کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے صرف ایک جگہ پہ حملہ کیا تھا، کیپٹل ہل، واشنگٹن. جناب 4 مہینے کے اندر اس کی پارٹی کے 1150 افراد کے خلاف ایف آئی آر ہوئی. 950 کو پہلے 4 مہینوں کے اندر سزا ہو گئی 2 سال سے لے کے 18 سال کی. ہمارے ہاں تو 250 مقامات کے اوپر حملے ہوئے. آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو 21 توپوں کی سلامی دو، ان کے ساتھ جناب نیگوسیشن کرو، ان کے ساتھ بیک اپ کرو معاملات کو، ان کو جناب گلے میں گیندے کے اور گلاب کے پھول چڑھاؤ. نہیں جناب، ریاست کے خلاف جو ہوئی ہے اس میں جو قصوروار ہے ان کو سزا ملے، جو بے قصور ہے ان کو چھوڑا جائے. فیاض الحسن چوہان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو انتخابات میں لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی اور سادہ اکثریت لے کے سامنے آئے گی؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیں، نون لیگ کا بیسک آبجیکٹیو اس وقت یہ ہے، اور جو اس وقت حالات بھی ہیں، جو حالات نظر بھی آ رہے ہیں اس وقت وزارت اس کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب یا شہباز شریف، ان 2 کے علاوہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہو کہ جو سادہ اکثریت بھی لے سکتی ہو اور کیپیبل بھی ہو ملک چلانے کا، ریاست چلانے کے حوالے سے، جس کا کوئی تجربہ بھی ہو. اب بلاول زرداری صاحب نے تو اپنا 1.5 سال جو تھا اس میں سے 1.25 سال تو باہر دوروں میں گزارا تھا، اور وہ جو دورے تھے وہ دورے برائے دورے تھے، تو بس دورے ہی دورے تھے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور اب اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اویلیبل لاٹ میں سے کون سی پولیٹیکل پارٹی اس وقت پولیٹیکل حیثیت رکھتی ہے کہ وہ سادہ اکثریت یا اس کے قریب پہنچ سکتی ہے، تو وہ تو نون لیگ آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، پھر ہزارہ ڈویژن ہے. تو اب جس طریقے سے نواز شریف صاحب سب کو لے کے چل رہے ہیں،
NQM को, GDA को और JUI को, IPP को, तो अगर ये सारों को ऐसे तरीके से लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी वजीर आजम बनने में। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सर, तहरीक पाकिस्तान के अंदर कोई चीज भी जो ना वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, कंप्रोमाइजिंग जनाब स्टेट है, रूल ऑफ लॉ तो वहां पे यहाँ होता नहीं है। देखें ना किस तरीके से अदालतों के अंदर इनको रिलीफ मिल रहा है पिछले 1.5 साल से, और जहां सुप्रीम कोर्ट कहे कि गुड टू सी यू, आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लेके सेशन तक जनाब माही आवे तो धरती से जावांगे हो, जहां पर जनाब मेरा माही चैन छबीला मैं तो नाचूंगी वाला माहौल हो अदालती सिस्टम के अंदर इनके लिए, तो मैं तो हैरान हूँ। ये पाकिस्तान का अदालती सिस्टम और पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन सिस्टम ये बड़ा ही अजीबो गरीब है। यहाँ पे जो मुल्क और कौम की और रियासत की जड़ें खोखली कर दे उसको आप मजलूम और हीरो बना के पेश करते हैं। यही वक़्वा 9 मई का सऊदी अरब, UAE, अरब मुमालिक, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के अंदर हुआ होता, यकीन जाने चमड़ी उतार के रख देनी थी, जिस्म से चमड़ी उतार के रख देनी थी वहां की रियासत ने और रियासती इदारों ने। ठीक है ना। चौहान साहब आखिर में ये बताइएगा कि 40 से 50 कौमी असम्बली की नशिस्तें आज़ाद हैं और 40 से 50 सूबाई असम्बली की नशिस्तें आज़ाद आप कह रहे हैं। अगर पंजाब में इस 40 से 50 लोग आज़ाद हैसियत में जीत के आते हैं तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जो वज़ारत आला बना सकती है, ले सकती है नून लीग से? यार ये बात की बातें हैं। अगर 10 पे चौधरी परवेज लाई साहब बन सकते हैं और 16 पे मंजूर भुट्टो साहब बन सकते हैं तो हर चीज पॉसिबल है। लेकिन अभी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी यही है कि जना अगर नून लीग अच्छे तरीके से सारी चीजें लेके चल रही है और चलेगी तो सबसे पहले तो जो है ना नवाज शरीफ साहब को या नून लीग का वजीर आजम बनना जो है ना एक ऐसी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो जो 5 साल पाकिस्तान को इन जनाब गर्दाब से निकाले, इन भंवरों से निकाले, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करे, पाकिस्तान की आवाम की किस्मतों में जो फाके डाके धमाके नाके चाके महंगाई रुसवाई जगसाई और सियासी बेहयाई जो लिखी हुई है उसको ख़त्म करे और खसूसन गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के घरों के चूल्हे जले, कोई रोजगार मिले लोगों को, तो ऐसा माहौल हो वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक तजर्बाकार मजबूत एक 5 साल के लिए पाकिस्तान पे हुकूमत ना हो। तो असल तो ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, आपने फयाजुल हसन चौहान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, इससे पहले शाइस्ता खोसा साहब की भी गुफ्तगू सुनी, फैसला आप पे है। फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।